there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اس بابرکت اور باوقار بزم میں علماء کرام کی جلوہ گری ہوئی. میں اور وابستگان خانقاہ معظمیہ ان حضرات کے شکر گزار بھی ہیں اور خوش آمدید بھی کہتے ہیں. پیر بھائی حضرات اپنے اپنے معاملات مصروفیات چھوڑ کر اس باوقار تقریب میں تشریف لائے. رب دو سرا ان کو کونین میں برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے. رب کریم کے برگزیدہ بندوں کا ذکر خیر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی برکت سے ذکر کرنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں، نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جائیں، درجات بلند ہو جائیں اور ان اللہ کے محبوب بندوں کی معیت و سنگت نصیب ہو جائے. یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ اللہ کریم کے پیارے بندوں کا تذکرہ کر کے ہم ان کا مقام بلند نہیں کرتے، ان کو مزید عزتیں فراہم نہیں کرتے، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد عالی کے مطابق معاملہ برعکس ہوتا ہے. فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. جس مجلس میں اللہ کریم کے پیارے بندوں کا ذکر جمیل ہوتا ہے، اس مجلس والوں کے لیے کریم رب کی رحمتوں کے دروازے واہ ہو جاتے ہیں. اور اس مجلس میں طلب صادق لے کر دامن مراد پھیلا کر جو دیوانے موجود ہوتے ہیں ان کی جھولیاں اللہ کی رحمت سے بھر جایا کرتی ہیں. اور جن ہستیوں کا ذکر خیر کرنے کے لیے، سننے اور سنانے کے لیے اس باوقار تقریب کا انعقاد ہوا، ان کا تو مقام، شان اور درجہ اتنا بلند ہے کہ کسی موقع پر حضرت خضر علیہ السلام خواجہ شمس الدین سیالوی کے پاس تشریف لائے اور آ کر اس خوشخبری اور بشارت سے نوازا کہ مبارک ہو وہ فرشتے جو اللہ کے
अर्श करीम को थाम के खड़े हैं। उनकी दुआओं में से एक दुआ यह भी है कि बस्ती सियाल शरीफ में पीर सियाल की बारगाह में हाजिरी के लिए जो आ जाए, अल्लाह उसके लिए रहमतों के दरवाजे खोल दे। उन्हीं दुआओं का समर है, उन्हीं अल्ताफ रब्बानी का ये खूबसूरत इनाम है कि हजरत सियालवी को इस दुनिया से रुखसत हुए 142 साल गुजर गए हैं और हर आने वाला दिन, हर आने वाली घड़ी और हर आने वाला लम्हा उस बाबरकत माहौल के लिए रहमतों और बरकतों से मालामाल आ रहा है। इसलिए उनके तज़किरे करके, उनकी रिफ़ातों को सलाम पेश करके और उनकी बारगाह जलाल व जमाल में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों के अरमान पेश करके दर हकीकत हम अपने कद को बुलंद करने की कोशिश करते हैं। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बीमार होते हैं, तबीयत शदीद नासाज हो जाती है। तबीब और मुआलिज मायूसी की कैफियत में नजर आते हैं। कोई जाने वाला तौसा शरीफ जा रहा होता है, उसे संदेशा और पैगाम दिया जाता है कि बारगाह सुलेमा में अर्ज गुजार होना, दुआ के लिए मुल्तजी होना। वो जाके अपने अंदाज में फरियाद पेश करता है। शाह सुलेमा अपने सामने प्लेट में चीना रख के बैठे होते हैं, मुट्ठी में चीना भर के फरमाने लगते हैं कि मेरी मुश्त में, मेरे हाथ में जितने चीने के दाने हैं, इतने गौस और कुतुब शमसुद्दीन सियालवी ने अभी बनाने हैं। इस एक जुमले में कितनी इज्जतें अता फरमा दी, कितनी खुशखबरियां और बशारतों से नवाज दिया। और जनाब खानकाही निज़ाम के लिए कैसे कैसे उसलूब तय फरमा दिए। इसमें से एक इशारा तो ये मिल रहा है कि जिस शख्सियत के बारे में तुम परेशान हो कि शायद उसका वक्त आखिर करीब है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ने अभी उसकी जिंदगी बाकी रखी हुई है। सेहत और तंदुरुस्ती की नवीद सुना दी और दूसरा यह भी बता दिया कि जिस शख्स को तुम बीमार समझ के खुदा न खास्ता मौत के किनारे पे खड़े देख रहे हो, तुम्हारा देखना और है, तुम्हारा हिसाब किताब लगाना और है, तुम्हारे शकूक व शुबहात और हैं, तुम्हारे ज़रब तकसीम का अमल और है। जिसे मैंने नवाजा है, जिसे मैंने तरबियत से खूबसूरत बनाया है, जिसके जाहिर और बातिन को मैंने रसूली निस्बत आता फरमाई है और जिसकी बातनी तहारत की नोक पलक मैंने की है, मैं ये देख रहा हूं कि वो कितनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेगा और अपने मुसल्ले पे बैठ के, अपनी मसनद पे बैठ के और अपने मकाम रफी पे बैठ के निरा नजराने बटोरने वाला पीर नहीं होगा।
निरा दस्त बोसी और कदम बोसी करा के अपने अंदर उजुब की बीमारी में मुब्तला रहने वाला झूठा फकीर नहीं होगा। दौरे कर करके लोगों की जेबें खाली करके अपने खजाने भरने वाला नहीं होगा, बल्कि अपने मुसल्ले पे बैठ के इस कदर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगा कि कभी जलालपुर का सैयद ज़ादा, कभी गोलड़ा का ताजदार और कभी मुअज्जम आबाद से शम्सुल उलमा की आला डिग्री रखने वाला आलिम और कभी मुजफ्फर आबाद का साईं सहेली सरकार उसके दरवाजे पे झुक रहा होगा और वो अपनी नजर कीमिया असर से उनके सीने को अल्लाह की मार्फत का मदीना बना रहा है। ये पीर सियाल है हजरत अज़ी वक़ार। और तीसरा इसमें इशारा यह भी मिल रहा है कि हजरत शाह सुलेमान तौसवी बिलखुसूस आज के जमाने में पीरों फकीरों और खानकाही निजाम के बारे में एक उसलूब मुकर्रर कर रहे हैं और उसूल मुकर्रर कर रहे हैं कि सजादा नशीन का काम अपनी शख्सियत को बनाना संवारना और सजाना नहीं होता, अपने मुरीदों की तादाद बढ़ाना नहीं होता, अपनी तजोरियां भरना नहीं होता, अपने आप को हाईलाइट करना उसका मिशन नहीं होता। जो सही सज्जादा नशीन है, दुर्वेश है, फकीरी का मुद्दाई है, पीरी का दावेदार है, उसका पहला और आखिरी काम एक ही है कि वो मुआशरे में से ऐसे लोगों को छांटे, उनको इतना खूबसूरत बनाए, उनको इतना सलीका शियार बनाए, उनका जाहिर और बातिन इतना पाकीज़ा कर दे कि चराग से चराग जलते रहे। और हजरत ख्वाजा शम्सुल आरिफीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने मुर्शिद करीम हजरत शाह सुलेमान तौसवी के इन लफ्जों की लाज रख के दिखाई या ना दिखाई? कभी सुना कि हजरत शम्सुल आरिफीन ने बहुत बड़ी महफिल नात तरतीब दी हो, उसमें नकीबों को खरीदा हो, नातखोरों को खरीदा हो, खतीबों को खरीदा हो, अपने झूठे टाउट बना के अपनी झूठी तारीफ का इंतजाम किया हो, किसी चैनल को मुंह मांगे पैसे देके अपनी शोहरत के लिए हायर किया हो? हरगिज नहीं। उस गुमनाम बस्ती में मुसल्ले पे बैठ के दाल रोटी खिला के कभी मेहर अली शाह बना रहे हैं, कभी हैदर अली शाह बना रहे हैं, कभी ख्वाजा मुअज्जमुद्दीन जैसा सपूत तैयार कर रहे हैं। आज का नौजवान परेशान खड़ा है, हैरान खड़ा है। परेशानी हैरानी से आगे निकलकर उसकी जबान खुल जाती है। उसके सामने मेरे जैसा पीर है जिसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, हाथ चुमाओ, पैर चुमाओ, नजराने वसूल करो और मजीद अपनी शोहरत के लिए अपने जैसे कान टुट्टे नकीब खतीब नात खान अपने इर्द गिर्द जमा कर लो। मजीद एजेंसियां शामिल हो जाएं तो चैनल हायर कर लो और गौसे ज़मां बन जाओ, कुतबे मदार बन जाओ। हम ऐसे रहे कि वैसे रहे, वहां देखना कि कैसे रहे।
یہ کان ٹٹے خلیفے تمہیں جو بناتے رہے، ان کی مرضی تمہاری مرضی، یہ حضرت خواجہ شمس العارفین کا امتیاز ہے، یہ حضرت خواجہ شمس العارفین کی خصوصیت ہے، اور یہ حضرت خواجہ شمس العارفین کی انفرادیت ہے۔ ان کی خدمت خلق، ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں، ان کے مجاہدے، ان کی شب بیداریاں، ان کے روزے، مخلوق خدا سے محبت، مخلوق خدا کی خدمت، مخلوق خدا کی دستگیری، مخلوق خدا کی خیرخواہی، اور مخلوق خدا سے اللہ کی رضا کے لیے ٹوٹ کے پیار کرنا درجہ قبولیت کے اس مقام پہ پہنچا کہ 1290 ہجری رمضان کا مہینہ، 25واں روزہ، اشراق کا وقت، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے 5 نہیں 4 یاروں کے ساتھ جلوہ گر ہوئے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کتنے؟ بہت ذمہ داری کا زمانہ ہے، اور احساس ذمہ داری ہر بندہ اس کا احساس کرے۔ چار یاروں کے ساتھ جلوہ گر ہوئے، سوئے ہوئے نہیں، پیر سیال جاگ رہے ہیں۔ ایک درود شریف ہے، اس کا نام کبریت احمر ہے۔ 40 دن پیر سیال نے پڑھا، خاص طریقے سے پڑھا، خاص شرطوں کے ساتھ پڑھا۔ یہی درود شریف سالہ سال بعد امام احمد رضا خان بریلوی ثم قندھاروی ثم بریلوی رحمہ اللہ نے بھی پڑھا۔ 40 دن پڑھا، انہی شرائط کے ساتھ پڑھا۔ کرم ان پہ بھی ہوا، کرم پیر سیال پہ بھی ہوا۔ فرق بتانا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے یہ درود شریف پڑھا، خواب میں سرکار دو عالم کی زیارت ہوئی، اور اعلیٰ حضرت کے گھر ایک جگہ وضو والی جگہ ہے، وہاں سرور کائنات وضو فرما رہے ہیں، اور یہی درود جب پیر سیال نے پڑھا، کائنات کا تاجدار جاگتے ہوئے جلوہ گر ہو گئے، اور 4 یاروں کے ساتھ جلوہ گر ہوئے۔ حضرات عزیز وقار، یہاں سے یہ بھی اندازہ ہوا، بھرپور توجہ کا طلبگار ہوں، کہ اللہ جس کو حقیقی معرفت اپنی عطا کرتا ہے، اور جس کو حقیقی محمدیت عطا کرتا ہے، اس کے من میں عظمت الوہیت بھی ہوتی ہے، رفعت رسالت بھی ہوتی ہے، احترام 4 یار کا بھی ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ بھرپور توجہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیر سیال کی جتنی عبادتیں تھیں، جتنی ریاضتیں تھیں، جتنے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملات تھے، میرے اور آپ کے قبر میں، آخرت میں فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوں گے۔ لجپال نبی نے ان کی مبارک زندگی میں وصال سے 10 سال پہلے ان کے سر پہ پگڑی باندھ کے یہ بتا دیا کہ جس طرح میری زندگی میں اللہ کریم نے مجھے اس بشارت سے نوازا تھا کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے جان جان صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے وہ چھوٹے چھوٹے کام جو آپ کو زیب نہیں دیتے تھے، لیکن امت کو جائز بتانے کے لیے آپ کو کرنے پڑے، اللہ نے ان کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، میں نے اللہ کے اذن اور اجازت سے آپ کے سر پہ دستار باندھ کے بتا دیا
کہ آپ اس دنیا میں بھی باوقار ہیں، حشر میں بھی باوقار ہیں۔ ہم اس پیر سیال کی بات کرتے ہیں، 86 سال عمر پائی، اپنی مسند پہ بیٹھ کے، اپنے مصلی پہ بیٹھ کے ایک ہی کام کیا، افراد تیار کیے۔ آپ سوچتے ہوں گے پیر خانے آج بھی ہیں، آستانے آج بھی ہیں، خانقاہیں آج بھی ہیں، مہر علی پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ حیدر شاہ جلال پوری پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ خواجہ معظم الدین جیسے جلیل القدر اولو العزم درویش دنیا کے نصیبے میں کیوں نہیں آ رہے؟ تو بڑا واضح جواب ہے کہ گزشتہ زمانے میں، ماضی میں ان مسلوں پر جو ہستیاں جلوہ گر ہوتی تھی، ان کا مقصد خود کو نہیں بنانا، معاشرے کو بنانا ہوا کرتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور حضرت پیر پٹھان کا وہ جملہ اپنی ساری صداقتوں اور سچائیوں کے ساتھ ظاہر ہو رہا تھا، جو حضرت شمس العارفین پوری دنیا سے مختلف لوگ اپنے قدموں میں حاضر کر کے ان کو رنگ رہے تھے۔ 1300 ہجری میں حضرت شمس العارفین کا وصال ہوا۔ آپ نے اپنی جگہ پر اور اپنی مسند پر جس شخصیت کو بٹھایا، پیر سیال جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں کے تقاضے کیا ہیں، آنے والے وقت کی ضروریات کیا ہیں۔ آپ نے اپنی اولاد میں سے خواجہ محمد دین سیالوی کو اپنا مصلی اور اپنی مسند عطا فرمائی۔ خواجہ محمد دین سیالوی 27 سال تک اپنے والد گرامی کی مسند پہ جلوہ افروز رہے۔ 27 سالوں میں ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لے، ان کے حالات کا مطالعہ کر کے دیکھ لے، ان کے ملفوظات سے فیض حاصل کر کے دیکھ لے، 27 سالوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جو انہوں نے اپنے باپ کی تعلیمات کے خلاف گزارا ہو۔ جو عقیدہ باپ کا تھا وہی عقیدہ حضرت ثانی کا تھا، جو معمولات باپ کے تھے وہی معمولات حضرت ثانی کے تھے، جو نظریات باپ کے تھے وہی نظریات حضرت ثانی کے تھے، جو اخلاق وہاں بچرا کا ایک ملک شوقین تھا کتے رکھنے کا، سفر میں بھی کتا کوئی نہ کوئی ساتھ رکھتا۔ سیال شریف آ گیا، پیر سیال شمس العارفین مسجد میں نماز کے لیے، وہ بھی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوا، کتا دروازے پہ بیٹھ گیا۔ پیر سیال چونکہ پہلے اندر نماز پڑھ کے واپس آئے، کتا دیکھا، اندازہ ہوا کہ یہ ملک وہاں بچرم والے کا ہے۔ ساتھ ہی خیال آیا میرا ایک درویش سیال شریف کے ماحول میں کتے کو برداشت نہیں کر سکتا، اور کم از کم سزا یہ ہے کہ وہ مار دیتا ہے اس کو۔ اگر اس درویش نے کتے کو دیکھ لیا وہ مار دے گا، اور ملک کتے کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کے دل کو تکلیف ہوگی۔ اپنے ہم راز محرم اور جلیل القدر درویش شیخ جلیل رحمت اللہ تعالی علیہ کو فرمایا، جب تک ملک صاحب آتے نہیں کتے کو تو دیکھ، اس کی حفاظت تو کر، تاکہ عبداللہ سبز پوش، اس درویش کا نام جو کتا برداشت نہیں کرتا تھا، عبداللہ سبز پوش، عبد الرحمن صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس کی قبر معظم آباد کے قبرستان میں ہے۔ اس کے اور بھی بڑے کردار ہیں سیال شریف کی غلامی کے حوالہ سے۔ خیر،
شیخ جلیل سے فرمایا ایسا نہ ہو کہ عبداللہ سبز پوش آ جائے اور کتے کو مار ڈالے، ملک صاحب کے دل کو دکھ اور رنج پہنچے گا۔ شیخ جلیل کتے کی رکھوالی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ملک صاحب نماز پڑھ کے آئے، شیخ جلیل کو دیکھا کہ کتے کی نگہبانی کر رہے ہیں، جملہ بولا، کہنے لگے اگر میں بھی کیا بول رہا ہوں، اگر نبوت چلتی رہتی سیاللہ آلے سائیں تو نہ چک دی، چونکہ نبوت ختم ہو گئی حضور کی ذات پہ، اگر وہ ختم نہ ہوتی اللہ اس کو چلاتا تو شمس العارفین کے اخلاق، شمس العارفین کا کردار اور شمس العارفین کا رویہ وہ ہے جو نبوت کا ہوا کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی شیخ جلیل صاحب سے کہا گواہ بن جائیے آج کے بعد میں کتا نہیں رکھوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت ثانی خواجہ محمد دین سیالوی انہی عقائد کے وارث، انہی نظریات کے حامل، اسی کردار کے حامل، اسی اخلاق سے۔ پاک پتن شریف گئے، اپنے باپ کے کئی خلفاء ہمراہ لے گئے، اور اس مبارک دربار شریف سے حاضری دے کے باہر نکلے۔ آپ آگے آگے، خواجہ معظم الدین پیچھے، محمد علی سرکی والے جو سیال شریف ختم پڑھتے ہیں ان کے بزرگ وہ بھی ساتھ، اور بھی کئی خلفاء۔ محمد علی سرکی سوالے سنو، یہ بیعت تھے حضرت شاہ سلیمان سے اور خلافت تھی حضور شمس العارفین سے۔ سبحان اللہ۔ محمد علی سرکی والے خواجہ معظم الدین کا یہ بازو پکڑ کے کہتے ہیں بولو پیرزادہ روحانی اعتبار سے کس درجے پہ ہے؟ توجہ ہے؟ ہم بھی مرید ہیں، ہم اسٹو میں لگے ہوتے ہیں، پیروں کی گاڑیاں کتنی ہیں، پیروں کی کوٹھیاں کتنی ہیں، پیروں کا بینک بیلنس کتنا ہے، اور وہ بھی مرید تھے جو اپنے پیروں اور پیرزادوں کے روحانی مقامات کا تجسس کرتے تھے، شوق کرتے تھے کہ وہ کس درجے پہ ہے۔ خواجہ معظم الدین چپ کر گئے، جواب نہ دیا۔ 18 سال گزر گئے، 18 سال کے بعد پھر وہی ماحول، وہی جگہ، وہی عرس کا دن، وہی منظر، خواجہ محمد دین آگے، یہ حضرات پیچھے، خواجہ معظم الدین رک گئے۔ محمد علی سرکی صاحب کا اب انہوں نے بازو پکڑا، ایتھے 18 سال پہلے تسا میرے کولو کچھ پوچھیا، 18 سال پہلے آپ نے یہاں کچھ پوچھا تھا؟ جی مجھے یاد ہے جو پوچھا تھا، اور حیران بھی ہوں کہ آپ نے جواب نہیں دیا۔ فرمایا اس وقت جواب نہیں بنتا تھا، آج بنتا ہے۔ یہ ادب کی دنیا کے سلیقے ہیں، مجھے اور آپ کو کیا پتا۔ ہمارا کام گلے کرنا، ہمارا کام تبصرے کرنا، ہمارا کام پیروں کو لڑانا، ہمارا کام ٹانگیں کھینچنا، ہمارا کام منصوبہ بندیاں کرنا، ہمارا کام ڈی گریڈ کرنا۔ خواجہ معظم نے جو اسلوب ادب عطا فرمایا، فرمایا اس دن جواب نہیں بنتا تھا، آج جواب بنتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ہمارا پیر زادہ کچھ روحانی مقامات کے اندر اپنے باپ سے بھی اونچا جا رہا ہے۔ یہ حضرت ثانی خواجہ محمد دین سیالوی حضرت شمس العارفین کے ایسے وارث تھے۔ اللہ اکبر۔ 27 سال پیر سیال کے مصلے پہ جلوہ گر رہے، وصال ہوا، اور وہ بھی عجیب بات ہے، 1325 ہجری میں آپ بیمار ہو گئے۔ حکیموں نے کہا حالات خراب ہے۔ ایک عاشق پیر سیال کا خلیفہ بہاول بخش
हिदायतुल्लाह दुर्वेश का परदादा। पेरा में पीर सियाल के 3 खुलफा गुजरे हैं। मौलाना अब्दुल अजीज बुगवी हजरत आला सियालवी के खलीफा, हजरत पीर अमीर शाह साहिब हजूर ज़ियाउल उम्मत के दादा, ये भी पीर सियाल के खलीफा हैं। और बहावल बख्श ये भी पीर सियाल के खलीफा हैं। ये बहावल बख्श दौड़े जलालपुर शरीफ गए, पीरजादा बीमार है, हकीमों ने जवाब दे दिया है। जलालपुर का ताजदार कहता है मेरी जिंदगी के 2 साल बाकी है, वो मैं नजराने के तौर पे पेश करता हूं। पीर हैदर शाह साहब का विसाल हो गया और हजरत सानी उसके बाद 2 साल हयात रहे। मैं पीर सियाल की बात कर रहा हूं। क्या बात है। 27 साल हजरत आला सियालवी की मसनद पे जलवागर रहे। कितनी अजमतें, कितनी रिफातें, कितनी शानें और मोहब्बत की खैरात किस अंदाज में तकसीम की। चूंकि मैंने बहुत मुनासिब वक्त में ख्वाजा हमीद पे आना है जो हमारी गुफ्तगू का महवर और मरकज है, इसलिए मैं इशारे दे रहा हूं। 27 साल के बाद हजरत ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस मसनद पे जलवागर हुए। अल्लाह ने हुस्न ज़ाहिरी भी कमाल अता फरमाया। ताजमहल आगरा सुना है? वहां आप घूम फिर रहे थे। इंग्लैंड की एक अंग्रेज औरत आपको देख रही थी। उसके हाथ में बहुत कीमती उस जमाने में कैमरा भी था। उसका दिल चाहा कि मैं आपकी तस्वीर खींचूं, लेकिन उसको हौसला नहीं हो रहा था, हिम्मत नहीं पड़ रही थी। हालांकि वो ताजमहल के मीनारों की, गुंबद की, लानों की, दालान की, तालाबों की खचाखच तस्वीरें बना रही थी। इधर दिल चाह रहा था, लेकिन वो जो हैबते अली है उसके सामने वो दम बखुद थी। आखिर हिम्मत करके आपके साथ आपके खादिम थे, उनका नाम बताऊं, डॉक्टर फिरोजुद्दीन। उनसे कहा इस जवान की तस्वीर बनाना चाहती हूं, लेकिन हिम्मत साथ नहीं दे रही। तू अगर मिन्नत करे तो मुझे कबूलियत का शर्फ हो जाए, मैं तस्वीर बनाऊं। डॉक्टर फिरोजुद्दीन ने कहा एक शर्त पे कि तस्वीरें तू 2 बनाएगी, एक मुझे देगी, एक अपने पास रखेगी। ये जो बड़ी दाढ़ी मुबारक वाली और अमामे वाली तस्वीर है, ये वो तस्वीर है हजरत ज़ी वक़ार। उसने डॉक्टर फिरोजुद्दीन ने अदब से अर्ज की, हुजूर ये इल्तिजा करती है, आपने कबूलियत का शर्फ अता फरमाया। उस सफर में दिल्ली शहर से गुजर रहे थे, नमाज का वक्त हुआ, वो मस्जिद पास गए, मस्जिद बंद, सील। आपने कहा नमाज का वक्त और मस्जिद सील है। जनाब साथ अंग्रेज की कोठी है, वो परेशान होते हैं अजान की आवाज आए, डिस्टर्ब होते हैं। गैरत ईमानी जाग गई, पत्थर उठा के ताला तोड़ा, दुर्वेशों के साथ मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। घास उगा था, काट दिया, सफाई की, अजान दी, नमाज कराई, जमात कराई, बाहर आए। एजेंसियों के लोग, इंतजामिया के लोग, आर्मी के लोग, पुलिस के लोग। उन्होंने पूछा कौन है? कहा गया शमसुद्दीन सियाला वाला। उनके कदम पत्थर बन के रह गए। आगे हौसला न हुआ, जुर्रत न हुई। गवर्नर हाउस लाहौर के अंदर जाके देख लो, ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड में जाके देख लो। गोरा यहां से जाते हुए लिख के गया था कि खित्ते पंजाब में जिस शख्सियत ने सारी जिंदगी हमें लोहे के चने चबवाए हैं, वो ज़ियाउद्दीन सियालवी है। बस हो गया। नारे की जरूरत, वक्त की कदर जरूरी। तवज्जो चाहता हूं, यही पीर सियाल का तुर्रा इम्तियाज है। हजरत ज़ी वक़ार भरपूर तवज्जो फरमाया। अब मैं जा रहा हूं, मुअज्जिन, इमाम, खतीब मैं मुकर्रर करके जा रहा हूं, और उनकी तनख्वाह हमेशा सियाल शरीफ से आया करेगी।
یہ 1920 کا واقعہ ہے. 1930 میں آپ کا وصال ہوا. 10 سال تینوں کی تنخواہ سیال شریف سے جاتی رہی. آپ کا 30 میں وصال ہوا یا 29 میں وصال ہوا. 1947 تک باقی 17 سال شیخ الاسلام قمر الملت والدین خواجہ قمر الدین سیالوی سپوت بن کے اپنے باپ کے وعدے کی لاج نبھاتا رہا. 45 سال کی عمر میں اچانک وصال ہو گیا. اس کا بھی ایک بڑا کمال اس کے پیچھے پس منظر ہے، آج میں نہیں وہ چھیڑ سکتا. اچانک وصال ہو گیا. اس وقت حضور قمر الاسلام شیخ الاسلام قمر الملت والدین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کی عمر 24 سال تھی. آپ اجمیر شریف آخری کتابیں پڑھ رہے تھے، واپس آ گئے. آپ تو واپس آ گئے، آپ کا استاد جو اپنے وقت کا بہت بڑا عالم، خیرآبادی سلسلے کا سورج اور چاند، وہ اجمیر شریف کا مدرسہ چھوڑ کے سیال شریف. توجہ ہے یہ نہیں؟ میں مثال کے تو بنتی نہیں ہے مثال، لیکن چونکہ عوامی ذہن ہے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کیمبرج یونیورسٹی کا ایک سب سے بڑا پروفیسر ہو اور وہ ہائی سکول نمبر 2 میں آ جائے، لوگ پوچھیں گے نا بھئی تو کے سودا کیتا؟ وہ سٹیٹس، وہ شہرت، وہ تنخواہ، وہ سہولتیں، وہ سیلوٹ، اور یہاں گمنام بستی چند لوگ اسے جانتے ہیں. استاد کہنے لگا شہرت کو چھوڑو، سٹیٹس کو چھوڑو، پرکشش سیلری کو چھوڑو، ظاہری جاہو جلال، شان و شوکت، کر و فر کو چھوڑو. جس جوان کے لیے میں وہ چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے ماتھے میں نے پڑھ رکھا ہے کہ یہ آیتن من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وہ اللہ کی نشانی ٹھہرے یا نہ ٹھہرے، اور انہوں نے اللہ کی نشانی بن کر 54 سال پیر سیال کے مصلے پہ بیٹھ کے جس شان کے ساتھ، جس کمال کے ساتھ، جس وقار کے ساتھ، جس غیرت کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ اس مصلے کی لاج رکھی، آسمان آج بھی دیکھ رہا ہے. چونکہ موضوع میرا آگے ہے، اس لیے میں آگے جا رہا ہوں. ایک جملہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. سبحان اللہ. فرمایا کتنی احادیث ایسی ہیں جن کے بارے میں جب مجھے کتاب سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی، کبھی مولا علی اور کبھی رسول اللہ خود جلوہ گر ہو جاتے اور مجھے اس حدیث کی وضاحت فرما دیتے. خواجہ محمد فخر الدین سیالوی رحمہ اللہ، آپ نے مجھے بتایا، یعنی جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس میں صرف ایک راوی ہے، وہ میں ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ سیال شریف کا نور نگر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، اولو العزم صحابی، حضور کے صحابہ میں سے حافظ الحدیث صحابی. آج کوئی حافظ الحدیث ہو جائے وہ کو نکا جی سمجھا جاندہ، اور صحابی حافظ الحدیث. سب سے زیادہ حدیثیں جس کے دماغ اور دل میں موجود اور محفوظ، فرمایا میں نے ان کو سیال شریف میں گھومتے دیکھا، میں حیران ہوا، محبت سے آگے بڑھا، ان کے قدموں پہ گرا. انہوں نے بھی کمال بندہ نوازی کی.
رک کے کھڑے ہو گئے. میں نے بڑے چاؤ سے پہلے دائیں قدم کو چوما پھر بائیں قدم کو چوما. سبحان اللہ. قد لمبا تھا, جسم خاصا مناسب تھا, نقش موٹے موٹے تھے, رنگ مبارک سانولا سانولا تھا. کائنات ان کو ابو ہریرہ کہتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے عرض کی حضور آپ کہاں؟ فرمایا تن پتہ نہیں میں سیال شریف ہی رہنا. میں نے جب آپ سے یہ بات سنی تو میں نے عرض کی حضور علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ دنیا کے جس حصے میں رسول کریم کی حدیثوں سے پیار کیا جاتا ہے, رسول کریم کی حدیثوں کو پھیلایا جاتا ہے اور رسول کریم کی حدیثوں پر دل اور جان سے عمل کیا جاتا ہے, ابو ہریرہ کا پھیرا وہاں رہا کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ پیر سیال کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. 1300 ہجری ختم ہوئی, حضرت شمس پردہ لے گئے, گویا طریقت کا سورج پردے میں چلا گیا. 100 سال درمیان میں گزرا, اس میں حضرت ثانی, حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی اور حضرت خواجہ قمر, شمس سورج قمر چاند. خواجہ فخر الدین سیالوی نے ایک شعر اپنے دروازے پہ لکھ کے لگوایا ہوا تھا. شعر ان کا اپنا نہیں ہے, بیدم وارسی کا ہے. دن کو اسی سے روشنی, شب کو اسی سے چاندنی. دن کو شب کو, دن کو شب کو, سچ تو ہی ہے روئے یار شمس بھی ہے قمر بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 100 سال تک حضرت شمس سیال کے بعد خواجہ ضیاء الدین, خواجہ محمد دین, خواجہ قمر الدین اس مسند کو اپنے بزرگوں کی اقدار, اخلاق اور وقار کے مطابق عزتیں بخشتے گئے. ہر آنے والا امت کے لیے رہبری, امت کی رہنمائی, امت کی فکری طہارت, امت کی قلبی طہارت, امت کی اخلاقی طہارت کے لیے ایسے ایسے اصول چھوڑ گیا کہ آج اگر کوئی سچا اور سچا سیالوی ہے در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے باز آ جائے, ان تعلیمات کو, اس ہدایت کو اور اس سبق کو پڑھنا شروع کر دے, اپنے حجرے میں بیٹھے شمس و قمر کے نور سے منور ہو جائے. ہر ٹٹو کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو کیا گیا ہے, کیا کمی ہے حضرات ذی وقار؟ وہ تعلیمات, وہ ہدایت, وہ سب کچھ نور ہی نور ہے. 1400 ہجری میں خواجہ قمر الملت والدین دنیا سے رخصت ہوئے. 1300 ہجری ختم ہوئی, وہ شمس پردے میں گیا. 12 ہجری ختم ہوئی, شمس پردے میں گیا. 13ویں ہجری ختم ہوئی, قمر پردے میں گیا. میں چھوٹا تھا, کو 11 سال شاید عمر ہوگی. اس سے پہلے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مرد بھی اونچی آواز میں رو سکتے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ عورتوں کو تو روتے اونچی آواز میں, چیختے, بیان کرتے دیکھنے کا موقع ملتا رہا. مردوں کے بارے میں میرا تجربہ نہیں تھا کہ مرد بھی اونچی آواز میں آدھن ڈھائی مار کے, بے شاید مرد بھی رو سکتا ہے. اس دن میں نے اپنے دادا کو دیکھا, خواجہ سدید الدین معظمی کو دیکھا کہ وہ ڈھائی مار کے رو رہے تھے اور کہتے تھے صدی کیا گئی, قیامت آ گئی. حضرت شیخ الاسلام نے اپنی مسند پر اور اپنے مصلح پہ جس کا انتخاب کیا, آپ نے مجھے خود بتایا, خواجہ حمید الدین سیالوی نے, 2018 کی بات ہے, کہ میرے والد گرامی نے اپنی زندگی میں مجھے خلافت اور خلافت کی نشانی پگڑی عطا فرمائی تھی, اور مجھے بتایا کہ ابھی میرا ارادہ نہیں تھا, لیکن میں نے خواب دیکھا ہے
کہ حضور شمس العارفین تشریف فرما ہے اور گھر کی بیبیاں بھی اس مجلس میں موجود ہیں. خواجہ قمر الدین فرماتے ہیں کہ میری ماں نے، تیری دادی نے، سمجھ آ رہے، حضور شمس العارفین کی خدمت میں ایک بات کی. جو لفظ آپ نے بولے میں وہ سگویں آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ ذوق تازہ ہو. بھئی تیری دادی نے خواجہ شمس العارفین کی خدمت میں عرض کی، حمیدے تے بھی کرم کر چھڈو. سفارش دادی نے کی ہے اور حضرت شمس العارفین نے اس پہ مہر لگائی ہے، اس لیے میں تیرے سر پہ تاج شمس سجا رہا ہوں. پھر جب حضرت شمس العارفین کی سفارش پہ اور ان کی حکم پہ اور ان کا معیار خلافت سنیے، معیار خلافت سنیے. عبداللہ سبز پوش جس کی ابھی میں نے بات کی ہے، اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ خواجہ شمس العارفین جس کو خلافت دینے کا ارادہ کرتے، بہت توجہ طلب بات ہے، حضرت شمس العارفین جس کو خلافت دینے کا ارادہ کرتے، عبداللہ سبز پوش کو اس کے علاقے میں بھیجتے. گورا شریف چلا جا، جلال پور شریف چلا جا، مرولہ شریف چلا جا، سائیں سہیلی سرکار مظفر آباد چلا جا، سلو کی شریف چلا جا، چاچر شریف چلا جا. وہاں جا کے لوگوں سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، محلے والوں سے ٹو لگا کہ یہ صوفی کیسا ہے. یہ فاروق صاحب بیٹھے ہیں، یہ اس کرتب کو اور ڈرامے کو اچھی طرح جانتے ہیں. آج کا پیر اپنے 2-4 دفعہ جاننے والے مرید سے کہتا ہے اگلی باری 6 بندے نال لے آویں نا میں تن خلافت دے چھڑ سکتا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب خلافتوں کا یہ معیار ہو تو زمانے میں خرابی ہو یا نہ ہو، فساد ہو یا نہ ہو، بد اخلاقی ہو یا نہ ہو، بد کرداری ہو یا نہ ہو، اور جب خلافت کا یہ معیار ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ اللہ کی ضربیں بھی لگاتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں رات جگراتے کاٹتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں دن روزے سے رہتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں قرآن کی تلاوت میں مگن رہتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں فلاں چلا کرتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں لنگر کی لکڑیاں کاٹتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں لنگر کا پانی بھرتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں لنگر کا گراس چلاتا ہے. یہ سب اپنی جگہ پر اندر جا کے دیکھو اس کا اخلاق کیسا ہے. یہ معیار تھا حضرت شمس سیال کا نوازنے کا. تو پھر گھر میں یہ معیار بدل گیا ہوگا. توجہ ہے یا نہیں؟ فرمایا قمر الدین اس کے سر پہ دستار باندھ دو. تو حضرت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی اس دن نسبت شمسیہ سے مالا مال ہو گئے. کس شان کے ساتھ، کس جاہ و جلال کے ساتھ اللہ نے ان کو زندگی کا عروج عطا فرمایا. سیال شریف کے پڑوس میں کچھ شریر لوگوں نے ایک شرگڑھ بنانا چاہا، یاد آ گیا ہوگا. حضرت خواجہ قمر الملت والدین نے پوری قوت کے ساتھ اس شرارت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کر دی. اسی کیفیت میں محمد حمید الدین نوجوان اپنے ابا جان کی بندوق اٹھا کے نکلا. خواجہ قمر الدین سوئے ہوئے تھے، جاگ گئے. فرمایا حمید الدین جا تو رہے ہو، یاد رکھنا گولی سینے پہ کھانا، پوشت پہ نہ کھانا. یہ اسلوب تربیت ہے اور ان روایات کا امین بنایا جا رہا ہے کہ ہم غیرت ایمانی کے اس مقام پہ ہیں کہ اگر کام آئے تو ہمارے سینے کام آئے. 1300 ہجری میں حضور شیخ الاسلام کا وصال ہوا. 1982 خواجہ محمد حمید الدین سیالوی اپنے آباء و اجداد کے مسلح کے وارث ہوئے. آپ کی 4 خوبیاں میں نے مختصر عرض کرنی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ وقت کی پابندی کا جو معیار دے گئے، قریب قریب کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی آستانہ، کوئی خانقاہ اس معیار پہ پورا نہیں اتر سکتا. افراتفری کتنی ہے، حالات ہنگامی کتنے ہیں.
زندگی کتنی تیزی سے جا رہی ہے. اس قیامت کے ماحول میں وقت کا پہرا دینا یہ اللہ کے ولی کی شان ہوا کرتی ہے. سنو، ایک ہوتا ہے ابن الوقت، ایک ہوتا ہے اول وقت. جو وقت کے تابع ہو کے چلے وہ وقت کا بیٹا ہوتا ہے، اور جو وقت کو اپنی نکیل میں رکھ کے چلے وہ اول وقت ہوتا ہے. سبحان اللہ، بے شک. چرکیاں نعتاں دیاں محفلاں شروع ہونیاں تے سرگی مکنیاں، اے وقت ہے یا خیال کرو قیامت کو جواب دینا ہے ایک ایک سانس کا. خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کرو، ماحول پہ رحم کرو، حضور کی امت پہ رحم کرو. یہ کوئی عشق رسالت نہیں ہے، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے کہ نمازیں نہ پڑھی جائیں اور نعت خوروں پہ پیسے لٹائی جائیں. کوئی پیسے کے بغیر ان میں سے کوئی آتا ہے؟ اگر غلطی سے کبھی کوئی آ جائے تو اگلی بار توجہ ہے یا نہیں خدا کے لیے. تو خواجہ محمد حمید الدین سیالوی کی بے پناہ خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ ساری زندگی اول وقت بن کے رہے. توسا شریف سے محبت اور عقیدت پیر سیال کی رگ رگ میں ہے یا نہیں؟ اس کے باوجود اگر خواجہ حمید الدین سیالوی اعلان کرا دیتے کہ عرس شریف کی مجلس مثلاً 10 بجے ہے اور توسا شریف کا سجادہ نشین کسی وجہ سے اٹھ کے نہیں آ رہا یا لیٹ ہو رہا ہے، آپ فرماتے مجلس دوبارہ کرا لیں گے، جو اعلان کیا ہے اس کی پابندی کرنی. یہ اول وقت ہے. عبدالرحمان صاحب مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے. اور سنیے میرے حمید کی دوسری خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی تکلف نہیں کیا، بناوٹ نمائش. مدینہ شریف جاتے، مدینہ شریف سے آتے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی. یہ ہے یا نہیں؟ ارد گرد پیر جاتے ہیں یا نہیں؟ جاگتے ہو کس ٹھاٹ سے جاتے ہیں، کس شان سے جاتے ہیں. میسج جاتے ہیں، کالیں جاتی ہیں، پھر بھی دل کو سکون نہیں آتا. فیس بک پہ چڑھاتے ہیں کہ فلانے صاحب کدے جا رہے ہیں نا، ہم ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا کہ کیسے رہے. یہ نفس کی شرارت ہے، یہ اندر کی غلاظت ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے بھی تو یہ سمجھتا ہے کہ میری تشہیر ہو، میری نمائش ہو، لوگوں کو میرا پتہ چلے، آتے جاتے نذرانے ملے، میرے خرچے پورے ہو. خواجہ حمید الدین سیالوی نے ساری زندگی اس روایت کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھ کے دنیا والوں کو بتایا رسول اللہ کا جو حقیقی غلام ہے وہ ان نمائشوں سے پاک ہوتا ہے. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ نہ کپڑے میں تکلف، نہ ٹوپے میں تکلف، نہ جبے قبے میں تکلف، بس جو سامنے آیا پہنا. کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ پیر سیال کی نسبت اور پیر سیال کے مسلح کی برکت سے اللہ نے اندر مجھے جو ہمت و قوت عطا فرما رکھی ہے وہ ان سارے ظاہری بناوٹوں سے اونچی ہے. توجہ بھائی، بہت ساری باتیں میں اس پہ کر سکتا ہوں لیکن بات کو میں نے سمیٹنا ہے. اور تیسری خصوصیت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی کی یہ تھی کہ ایمان کی غیرت 7ویں آسمان سے بھی اوپر جاتی تھی. ابھی 2018 کی بات، آپ میں سے کتنی وہ خوش قسمت آنکھیں ہوں گی کہ اس مرد خدا نے یہ حسین چوک میں زمین پہ بیٹھ کے
دنیا کو بتایا نہیں ہے کہ رسول اللہ کے غلام ایسے ہوتے ہیں۔ تاریخ ختم نبوت کے زمانہ میں شدید بیمار ہو گئے، رات 10 بجے کا ٹائم، ہم 4-5 لوگ حاضر ہوئے، عرض کرنا چاہتے تھے حضور آپ بیٹھ جائیں، ہم آپ کے نوکر سپاہی اور کتے ہیں، جہاں کھڑا کریں گے ہم حاضر ہوں گے۔ ابھی ہم نے بات کہنی تھی، چادر اوپر لی ہوئی اور اوپر چادر سے ہی سر کو ایسے ڈھانپا ہوا سادگی سے کہنے لگے اگر میری جان، ابھی ہم نے بات نہیں کی خود کہہ دیا، اگر میری جان اس تاریخ میں چلی جائے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کنز الایمان امام احمد رضا خان کا ترجمہ۔ سعودیہ والوں نے پابندی لگا دی، بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے آستانے، بڑی بڑی خانقاہیں، بڑے بڑے نقیب، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے نعت خور پاکستان میں موجود تھے۔ ہم غلامی رسول میں بہت بھی قبول ہے، یہ نعرہ لگانے والے ہر چپے پہ نظر آتا تھا، لیکن کنز الایمان کی پابندی کے خلاف، اٹھانے کے خلاف جس مرد جوان نے آواز بلند کی وہ محمد حمید الدین سیالوی۔ چند مہینوں میں حکومت سعودیہ کو اندازہ ہو گیا کہ اگر یہ شیر بپھرا ہوا ایسا ہی میدان میں رہا تو مشکلات پیدا ہوگی، پابندی ہٹا دی گئی۔ میں تھوڑی تھوڑی مثالیں عرض کر رہا اور حضرت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی چونکہ شمس سیال کی نسبت سے اپنے سینوں کو آباد اور روشن کرنے والے تھے، ایک مرتبہ 1998 میں مدینہ شریف میری نیازمندی حاضری ہوئی، فرمایا میں جا رہا ہوں، میں نے کہا اللہ حافظ، میں حرم شریف میں آ گیا۔ اگلے دن افطاری کے بعد خواجہ محمد فخر الدین سیالوی کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں بات چلی، میں نے عرض کی پیر سیال واپس چلے گئے ہیں، فرمایا گئے تھے آ گئے ہیں، گئے تھے آ گئے ہیں۔ میں حیران ہوا اور پریشان بھی ہوا، مجھے پاڈا بننے کی ضرورت کیا تھی، چپ رہنا ہمارا دستور اور اسلوب ہے، مجھے بولنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ بات کیا میں نے کر دی۔ آپ نے جب مجھے شرمندہ دیکھا کمال محبت سے فرمایا تو بھی سچ کہتا ہے میں بھی سچ کہتا ہوں۔ کمال، تو بھی سچ کہتا ہے میں بھی سچ کہتا ہوں۔ میں حیران ہوا، فرمانے لگے گئے تھے لیکن جدہ سے واپس آ گئے، واپسی کے لیے گئے تھے جدہ سے واپس آ گئے، ٹکٹ کنفرم تھا، اس کے باوجود جہاز چھوڑ کے چلا گیا، ٹکٹ کنفرم تھا جہاز چھوڑ کے چلا گیا۔ پریشانی کے عالم میں وہیں رات ٹھہرے جدہ میں کہ صبح نئی فلائٹ میں نئی سیٹ لے کے چلا جاؤں گا۔ رات کو حضور شیخ الاسلام قمر الملت والدین خواجہ قمر الدین سیالوی نے زیارت کرائی، خواب میں فرمایا محمد حمید الدین اس بار مدینہ شریف سے نکلتے وقت دوبارہ سرکار کی کچہری میں حاضر ہو کے آپ نے اجازت نہیں لی اس لیے جہاز نہیں لے گیا۔ یہ فیس بک کی پیر بھی جاتے ہیں نا، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ گوگل کے مشائخ بھی جاتے ہیں نا، اور یہ بھی جاننا ہے اور یہ بھی آنا ہے کہ صرف اجازت دوبارہ جا کے نہیں لی، سرکار دو عالم نے وہی روک لی کہ جب تک، کیونکہ آمدن، یہ جملہ یاد رکھنا، آمدن با ارادت، رفتن با اجازت، آنا ارادے سے، جانا اجازت سے۔ تیرے میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن جو سرکار کی نظروں میں جچ جایا کرتا ہے سرکار اس ادب کو پھر نبھایا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ان کی عزتوں کو آسمان سے اور اوپر لے جائے، اس فیضان کو سلامت رکھے۔ اس بیماری کے عالم میں، اس بڑھاپے کے عالم میں پچھلے سال ان کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ اس پاکستان کے خوبصورت ماحول میں کچھ لوگ جو اپنے آپ کو سید بھی کہتے ہیں، پیر بھی کہتے ہیں، فقیری کے دعوے دار بھی ہیں، اور عقابوں کے نشیمن پہ کوے بن کے بیٹھے ہیں، مختلف گدیوں پہ قابض بھی ہیں، وہ آل پاک کا نام استعمال کر کے صحابہ کی عزتوں
اور عظمتوں پر بھونکنا چاہتے ہیں، خواجہ محمد حمید الدین سیالوی نے اس نزاکت کو سمجھتے ہوئے پورے پاکستان سے مشائخ کو اکٹھا کیا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، مولویوں کو اکٹھا نہیں کیا۔ میں مولوی ہوں، مولویت پسند ہوں، مولویت کا حوصلہ افزا ہوں۔ جامعہ معظمیہ ملک کی پاک سرزمین پر مولویت کا بہت بڑا مرکز ہے، پر جس مولویت کی بات میں کر رہا ہوں، مشائخ کو اکٹھا کر کے آپ نے تحریر لکھوائی، اس کو پڑھایا اور دنیا کو بتایا۔ بیماری ہو، ضعف ہو، بظاہر بولنا نہ ہو، لیکن میری روح میں، میرے دل میں، میرے دماغ کے آبگینوں میں آل پاک کی محبت کا آفتاب بھی طلوع ہے اور صحابہ کرام کی عظمتوں کا سورج بھی چڑھا ہوا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور اس ریت اور روایت کو ان کے صاحب سجادہ نے بھلایا نہیں ہے۔ پرسوں جمعرات کو جو لوگ حاضری کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ حضرت خواجہ محمد ضیاء الحق سیالوی ادام اللہ ظلالہ نے اس عبارت کو دو بڑی بڑی سٹیل کی شیٹوں پہ لکھوا کے بنگلہ شریف کے دروازے پہ بھی لگا دیا، روضہ پاک کے دروازے پہ بھی لگا دیا۔ یعنی انہوں نے بھی اشارہ دے دیا کہ جو عقیدہ میرے آباء و اجداد کا تھا وہی میرا عقیدہ، جو نظریہ میرے آباء و اجداد کا تھا وہی نظریہ میرا ہے، جو روایات ان کی تھی وہی میری روایات ہے، جو اخلاق ان کے تھے وہی اخلاق میرے ہیں، جو کردار ان کا ہے وہی کردار میرا ہوگا۔ اللہ کریم ان کی عزتوں کو اور فیضان کو تا ابد قائم و دام رکھے۔ بس میں اس سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اور کسی مجبوری، شرعی مجبوری کی بنا پہ آج آپ کے ساتھ نماز میں بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ میں نے لفظ بول دیا، کیا؟ شرعی مجبوری، ورنہ آپ کو پتا ہے میں آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، لیکن آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور باجماعت نماز پڑھ کے کوئی لنگر وغیرہ کا انتظام بھی، کوئی نہیں لنگر دا انتظام کوئی نہیں، چلو جنہاں چھوٹا، ویسے لنگر کھانے کو کوئی نہیں آتا، لنگر ہو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برکت والا لنگر ہے، یہ رحمت والا لنگر ہے۔ میں شرمندہ ہوں آپ سے، اور میں معذرت خواہ ہوں کہ میری ٹیم نے یہ سستی کا مظاہرہ کیا۔ انشاءاللہ اس کی قضا میں خود دوں گا، اور اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ 2 ربیع الاول کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد گرامی حضرت خواجہ محمد حمید الدین معظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا عرس مبارک ہے، آپ تشریف لائیں، مجھے زیارت کا موقع دیں، عرس کی گھڑیوں میں حاضری کی سعادت حاصل کریں اور مجھ سے قضا لیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، پھر کوئی خوبصورت پروگرام اسی ٹائم میں اس جگہ سجائیں، انشاءاللہ میں اپنی قضا پوری کروں گا۔ دعا خیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتہ۔ سب حضرات دا دوبارہ شکریہ۔